अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, वेलकम टू लाइव विद शहज़ाद अहमद कादरी। एक बेहतरीन प्रोग्राम, नया प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये प्रोग्राम आपको पसंद ज़रूर आएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तलिफ़ गेस्ट जो आइडल बन चुके हैं बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की तौसीफ़ और सना जो लोग पेश करते हैं, और उलमा की सूरत में हो, सना खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी जो पर्सनल ज़िंदगी है उनके मतलब इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनसे पूछेंगे। और ये एक आपको मुनफरिद इन जो स्टाइल है इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आपको पसंद आएगा। और आप उनको स्टेज पर, मसाजिद के अंदर और मुख्तलिफ़ जगहों पर देखते तो हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड के मतलब जो है वो इतना ज़्यादा नहीं जानते। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस प्रोग्राम के अंदर मैं उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उनसे एक्सट्रैक्ट करूँगा और कोशिश करेंगे कि इनकी पर्सनालिटी जो है वो सामने आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ़ हैं, लेकिन शायद वो कभी इस तरह नज़र आए कि बहुत क्वाइट रहते हैं और ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, और शायद स्टबननेस भी उनके अंदर नज़र आए, कुछ एटीट्यूड नज़र आए, लेकिन असल में हकीकत बात जो है वो ये नहीं होती। असल में वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, हम्बल होते हैं, और बस उनका एक अंदाज़ होता है कि लोगों के सामने जब वो जाते हैं तो, लेकिन जब पर्सनली आपके घर में बैठे हैं या आपके साथ पर्सनल प्राइवेट गुफ्तगू कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह उनका जो गुफ्तगू का अंदाज़ है वो कुछ और ही होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी शख्सियत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ मिलाद टीवी के ज़रिए कि आपने इनको बहुत ज़्यादा सुना भी है, पसंद भी फरमाते हैं। खूबसूरत अल्लाह ताला ने इनको आवाज़ अता फरमाई है, और इस आवाज़ को वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ और तौसीफ़ बयान करने में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की है। एक बहुत बड़ा नाम है, शायर भी हैं, पोइट्री लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और माशाल्लाह यहाँ जब भी पाकिस्तान से यूके के अंदर तशरीफ़ लाते हैं तो सभी लोग जो हैं वो उनकी कोशिश होती है कि हमारे टाउन में भी आएँ, हमारी मस्जिद में भी आएँ और हमें अच्छे अच्छे कलाम जो है वो सुनाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखने वाला सैयदज़ादा माशाल्लाह जो शायर भी है, शायरी लिखते भी हैं, और बहुत प्यारा कलाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने लिखा। बहुत सारे कलाम लिखे। लोग शायद समझें कि शायद एक दो कलाम है, लेकिन अभी आज इस प्रोग्राम के अंदर पता चलेगा कि इन्होंने बहुत सारे कलाम लिखे हैं। इनकी पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से, इनकी फ़ैमिली के हवाले से भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनसे पूछेंगे, और ये सफ़र ये नात की दुनिया के अंदर आना ये किस तरह हुआ, ये सारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपको हम बताएँगे। आज मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अल्ताफ़ शाह साहब काज़मी दामत बरकातहुमुल आलिया यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उनको प्रोग्राम के अंदर वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आज ये मेरा और हमारे व्यूअर्स का चांस है कि आपके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है वो हमें मिले, और माशाल्लाह आपने ओब्लाइज किया, आपके कीमती वक़्त से टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज बहुत कुछ हमें आपकी पर्सनल ज़िंदगी, प्राइवेट ज़िंदगी से मिलने से भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज आपकी बहुत इनायत है, मोहब्बत है मिलाद टीवी वालों की, और वो हमेशा याद करते हैं। कल भी हम यहाँ मौजूद थे और अब मुझे अल्लामा जलाली साहब ने फरमाया कि आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जी जी। और हम चाहते हैं कि उसका आगाज़ जो है वो सैयदज़ादे से हो जी, और ये उनकी आले रसूल से मोहब्बत का एक सबूत है। और मैं बिज़ी भी था, लेकिन उनकी मोहब्बत जो है वो ऐसी है कि वो फिर उनका जलाल भी आड़े आता है। सही है ना, तो बंदा जलाली भी हो, तो जब जलाली हुक्म मिल जाए तो फिर ज़ाहिर है उसके आगे उस बात को मानना भी ज़रूरी होता है। जलाली साहब मेरे दोस्त हैं जी जी, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि बहुत कम आपने मुझे देखा भी होगा कि ऐसे मीडिया के ऊपर बहुत कम ही आता हूँ, इसीलिए लेकर आए हैं कि आप लोगों को पता चले। शाह साहब क़िबला, आप मुसलसल सफ़र में रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर आप जाते हैं, तो आप
اس کے متعلق بھی انشاءاللہ پوچھیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ مجھے اور ریویوز کو بتائیں کہ شاعری یہ بھی ایک فن ہے، پڑھنا یہ بھی ایک فن ہے، تو کس عمر کے اندر آپ کو پتہ چلا یا کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اندر یہ فن موجود ہے اور اس کو آپ ذرا ایواپوریٹ اور ایلابوریٹ جو ہے وہ کریں؟ شہزاد بھائی، یہ 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ واہ! مجھے یاد ہے، چونکہ میرا ایک تعلق ہے آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کے ساتھ۔ جی۔ میری پھوپھی صاحبہ چونکہ وہاں بیائی ہوئی تھیں پیر غلام رسول شاہ صاحب گیلانی علیہ رحمہ کے گھر میں، جی، تو میں ابتدا جو میری تعلیم و تعلم کی ہوئی ہے وہ آستانہ عالیہ گولڑہ شریف سے ہوئی ہے۔ میں وہاں پڑھتا تھا، ٹھیک، اور دوران تعلیم وہاں چونکہ وہاں کا ماحول آپ کو پتہ ہے کہ حضور تاجدار گولڑہ پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ، حضور باؤجی صاحب جیسی شخصیت، اور چراغ گولڑہ حضرت سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب جیسے لوگ، اور باقی وہاں کے شہزادگان جتنے تھے، جی جی، ان کے ساتھ میرا بچپن بھی وہیں پہ گزرا ہے۔ جو میرا بالکل بچپن کے دن میرے وہاں پہ گزرے، اور وہاں کا جو ماحول تھا یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ جس طرف سے چاروں طرف سے سرکار کے ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں، جی جی، ہر طرف سے حضور کی نعتیں جو ہیں وہ حضور کا ذکر بلند ہو رہا ہو، تو بندہ اس سے انسپائریشن نہ لے۔ جی جی، وہیں پہ مجھے یہ شوق پیدا ہوا، اور میں نے لوگوں کو سنا، بڑے بڑے مشاہیر علماء آتے تھے وہاں پہ، بڑے بڑے پڑھنے والے، اور اس دور میں جو نعت پڑھنے والے تھے، جو نعت پڑھنے والے سب سے بڑا نام تھا اس دور کا حضرت اعظم چشتی مرحوم علیہ رحمہ۔ بے شک، مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو بارہا سنا، پھر ان کے ساتھ مجھے موقع بھی ملتا رہا الحمدللہ، میں نے نعتیں بھی پڑھی ان کی موجودگی میں۔ کتنی عمر ہوگی آپ کی اس وقت؟ یہ سمجھ لیں کہ میں کوئی 8-9 برس کی میری عمر تھی جب میں نے پہلی دفعہ نعت پیش کی۔ اور یاد ہے آپ کو کون سا کلام؟ جی ہاں، وہ ظاہر ہے جس آستانے سے میری نسبت تھی، جی جی، اور جس آستانے سے مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت اور جس دولت سے نوازا، وہی نعت حضور تاجدار گولڑہ کی شورۂ آفاق نعت ہے، آج سکھ متران دی ودھیری۔ کیونکہ جب وہ ایسا کلام تھا کہ گولڑہ شریف کی فضا ہو یا دنیا کی کسی گلی کوچے میں آپ چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، تو یہ نعت ایسی نعت ہے کہ آپ کو ہر جگہ سننے کو ملے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں سے یہ صدا ابری ہو، وہ گولڑے کا تاجدار جہاں پہ وہ محو آرام ہیں، تو وہاں سے یہ صدا تو آپ کو پتہ ہے کہ یقیناً وہاں سے میرے کانوں میں پڑی، اور سب سے پہلی نعت جو ہے حضور تاجدار گولڑہ۔ تو کون کون تھا وہاں پر جس کے سامنے آپ نے یہ کلام پڑھا؟ اچھا، بڑی عجیب ہے کہ فرسٹ ٹائم جب میں نے بہت کوشش کی، 5-6 دفعہ میں نے نماز جمعہ پہ وہاں پہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، جی، تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ بہت دفعہ کوشش کی میں نے کہ ابھی میں کھڑا ہو کے پڑھوں، کھڑا بھی ہو جاتا تھا، آگے بھی جاتا تھا، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی، آگے اتنا کراؤڈ ہوتا تھا اور بڑے لوگ ہوتے تھے، علماء بیٹھے ہوتے تھے، صحیح، گولڑہ شریف کا آستانہ آپ کو پتہ ہے بڑا علمی حوالے سے، تو ہمت نہیں پڑتی تھی شہزاد بھائی کہ میں وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں۔ لیکن ایک دن میں کھڑا ہو ہی گیا۔ یہ شوق کی بات ہے نا؟ جی ہاں، شوق تھا۔ میرے جو دوست تھے، میرے ساتھ کے جو میرے طلباء تھے، جو ہم سب اکٹھے پڑھتے تھے وہاں پہ، انہوں نے مجھے کہا یار پڑھو، تمہاری آواز اچھی ہے، کیوں نہیں پڑھتے ہو تم؟ میں کھڑا ہو گیا، اور مجھے یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ میں گولڑہ شریف میں یہ کوئی میں بات کر رہا ہوں، سن بتا دوں گا تو پھر میری عمر کا بھی پتہ چل جائے گا، تو میں یہ کہ میرا خیال ہے یہ 72 اور 73 کی بات میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک، تو اس وقت پہلی نعت میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ پڑھی، اور اس میں اشعار میں غلطیاں بھی تھیں، ٹھیک ہے، جو عربی کہ اس میں 2-3 عبارتیں ہیں، وہ چونکہ مجھے تو عربی سے اتنی واقفیت نہیں تھی، لیکن وہ پھر بعد میں میرے جو اساتذہ تھے وہاں انہوں نے کہا بھی یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کے والدین یا گھر والوں میں سے کیا یہ نعت خوانی کا سلسلہ آپ کے والدین یا دادا جی یا اس طرح کر کے آپ کی لینیج میں
آتا ہے یا کہ علماء تھے یا اس طرح؟ یقیناً ایک دینی گھرانہ ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن نعت کی صورت میں آواز کی شکل میں جو ہے کوئی ایسا آپ کے والد صاحب کہہ لیجئے یا آپ کے دادا جی، تو کس طرح یہ آپ کے آواز جو ہے آپ کو، میں چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کہ میں نے اپنے دادا کو قبلہ علیہ رحمہ کو تو نہیں دیکھا چونکہ ان کا مزار مقبوضہ کشمیر میں ہے جی، اور ان کے جو بھائی تھے میرے دادا کے بھائی تھے سید پیر سکندر شاہ صاحب قاظمی، وہ ہٹیاں شریف آزاد کشمیر میں ان کا دربار ہے، وہاں پہ جولائی میں بہت بڑا عرس بھی ہوتا ہے وہاں پہ۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ جو میری انسپائریشن تھی، جو جن سے میں نے بہت آوازیں سنی ہیں شہزاد بھائی دنیا میں، بڑے بڑے پڑھنے والوں کو سنا ہے، میں نے ابھی اعظم صاحب کا ذکر کیا ہے، لیکن میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میرے والد محترم جو حضور لالا جی صاحب گولڑا شیخ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے والد محترم تھے، اور میں اس در کا غلام ہوں، آپ کو پتہ ہے، ان کے ساتھ ان کا بچپن جوانی ان کی گزری ان کے ساتھ، تو وہاں کا ماحول اتنا ادبی تھا، اتنے ادبا آتے تھے، اتنے علماء آتے تھے کہ ڈیفینیٹلی ان کے اندر بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ علم کا حصول ہوتا ہے، تحصیل علم ہوتی ہے۔ تو وہاں وہ میرے والد صاحب الحمدللہ فارسی، عربی کے اشعار، اردو، ظاہر ہے باؤ جی صاحب کے دامن میں بیٹھتے تھے، تو میں نے اپنے والد صاحب سے، یعنی یہ جو آواز کا درد ہوتا ہے نا، ایک سوز ہوتا ہے، ایک تو آواز ہے کہ اللہ نے ہر شخص کو آواز سے نوازا ہوا ہے، لیکن بہت کم آوازیں ہوتی ہیں شہزاد بھائی جن آوازوں میں اللہ نے درد اور سوز گزار رکھا ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، سید مشتاق حسین شاہ صاحب قاظمی، ان کے آواز میں اتنا درد تھا، وہ کوئی پیشہ ور نعت خواں نہیں تھے، ٹھیک، وہ محفلوں میں نہیں، کبھی محفل میں نہیں گئے، کبھی کسی محفل میں جا کے انہوں نے نہیں پڑھا، یا کسی نے کوئی، وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے بستر پہ بیٹھتے تھے، کچھ اراد و وظائف اپنے کرتے تھے، مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ کیا پڑھا کرتے تھے، باؤ جی صاحب کی طرف سے جو اپنے آستانے کی طرف سے انہیں بتایا گیا تھا، ممکن ہے وہ وظائف ہوں، تو وہ مجھے یاد ہیں اب بھی وہ سردیوں کی وہ صبح جب وہ اپنے بستر میں بڑے مطلب سکون کے ساتھ وہ بیٹھ کے رضائی اوپر کر کے، اس وقت اتنی آسائشیں بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتی تھی، تو وہ اپنی آواز میں مجھے یاد ہے کہ وہ نعت پڑھتے ہوتے تھے، اور ان کی آواز میں اتنا بلا کا درد تھا کہ میں آپ کو یقین مانے، میں نے بہت زندگی ہو گئی ہے آواز کی دنیا سے تعلق ہے میرا، میں نے آج تک ان کی آواز میں درد تھا، میں آج بھی جب میرے کانوں میں کبھی تنہائی میں ہوتا ہوں تو میں جب ان کی مجھے یاد آتی ہے یا وہ صدا گونجتی ہے تو میں جیسے انسان اداس نہیں ہو جاتا، صحیح ایسے ہو جاتا ہوں، آج بھی وہ آواز جو آپ کے کانوں کے اندر گونجتی ہے۔ اور کون سا کلام جو ہے وہ اب یاد ہے کچھ؟ جی ہاں، حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب کی ایک نعت ہے جو عموماً نہیں پڑھی جاتی، بہت کم وہ پڑھا جاتا ہے، پنجابی کی نعت ہے اور اس میں کچھ سرائکی کے الفاظ ہیں، اور وہ ہے بھی بہت ہی، اس میں گداز ہے، سوز ہے، اور وہ جس گداز کے ساتھ وہ اس کو پھر پڑھتے تھے وہ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ چار چاند لگا دیتے تھے، وہ تھا، اس کے الفاظ تھے، دل لگڑا بے پرواہ نال، کہ میری دوستی، میرا تعلق ایک بے پرواہ کے ساتھ ہو گیا، اور یہ بڑا متصوفانہ کلام ہے، اور دل لگڑا بے پرواہ نال جتھے دم مارن دی نہیں مجال، کہ میں اس جگہ پہ اس کے ساتھ وابستہ ہوں کہ جہاں میں دم نہیں مار سکتا ہیں جی، اور اسی کے اشعار ہیں کہ میرے علی تو کون بیچارہ نپ لا شے تے اوگن ہارا، لا شے آپ کو کچھ نہیں، عربی کا لفظ ہے لا شے، کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، میرے علی تو کون بیچارہ نپٹ لا شے تے اوگن ہارا، سر تے چا کے ایباں دا بھارا، لاویں پریتاں شاہاں نال دل لگڑا بے پرواہ نال۔ تو یہ وہ پڑھا کرتے تھے، اتنے درد سے پڑھتے تھے کہ بس محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم کسی درد کی وادی میں اترتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے اطراف میں۔ آپ کتنی عمر کے تھے کہ آپ کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے؟ وہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور میں یہاں تھا، میلاد شریف کے دنوں میں آیا ہوا تھا یہاں پر، اچھا، اور یہ اپریل کی بات تھی، تو میں ادھر ہی تھا، موجود تھا، وکٹوریا مسجد میں محفل نعت ہو چکی تھی، اور اس کے بعد
کچھ دن ہم یہاں گزار رہے تھے. تو ادھر تقریباً 5 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. بچپن کی بات کر رہے ہیں تو بتائیں کہ آپ نے اسکول, کالج, یونیورسٹی تعلیم حاصل کی ہے؟ جی ہاں, میں الحمدللہ اپنے گھر کا وہ بچہ تھا کہ جس کو خود یہ شوق تھا کہ ابھی میری عمر نہیں تھی اسکول جانے کی, لیکن مجھے یہ شوق تھا. میرے گھر کے قریب ایک چھوٹے چھوٹے اسکول ہوتے تھے, آپ کو پتہ ہے, ٹاٹ بچھے ہوتے تھے, دریاں, اور وہ پرانا ایک سسٹم ہوتا تھا. آپ کا یہاں تو بڑا ماڈریٹ وہ سارا سسٹم ہے ایجوکیشنل, لیکن محلے کا ایک چھوٹا سا اسکول تھا. کوئی اسپیشل کسی میں ادارے میں نہیں پڑھا, بہت سادہ سا اسکول تھا. وہاں میں خود گیا اور میں نے جا کے وہاں ایک ہمارے ماسٹر ٹیچر ہوتے تھے بشیر, فوت ہو گئے, بہت مدت ہو گئی ہے. تو میں نے کہا میں یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں. کہ بیٹا تمہاری تو ابھی بالکل چھوٹی عمر ہے, تم تو ابھی اس ایج میں بھی نہیں ہو, 5 سال کے تو ہو لو کم از کم. تو میں نے کہا مجھے شوق ہے, مجھے آنے تو دیں یہاں پہ. وہ چھوٹا سا ایک فارم تھا, وہ مجھے دیا ایڈمیشن فارم, کہ یہ لے جو اپنے والد سے سائن کروا کے لے آؤ. تو پھر میں نے فارم خود لے کے گیا. ہم سب بھائی 6 بھائی تھے ہم, اور ہم ابو نہیں کہتے تھے, شاہ جی کہتے تھے ہمارے والد کو, کیونکہ پورا علاقہ جو ہے وہ ان کو شاہ جی کہتا تھا. تو ہم بھی شاہ جی کہتے تھے, وہ پورے علاقے کے لیے شاہ جی تھے. تو میں نے شاہ جی کو کہا, میں نے کہا شاہ جی میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا بیٹا آپ کی عمر ہی نہیں ہے, ابھی چھوٹے ہو. تو میں نے کہا بہرحال مجھے جاننے دیں آپ. تو پھر وہ میرے ساتھ گئے, مجھے داخل کروایا. یہ میری ابتدا تھی. جو ہمارا آبائی علاقہ ہے راول پنڈی کا, رتا امرال اس کو کہتے ہیں. اب اس کا نام میلاد نگر ہے. اچھا, یعنی اب اس میں آپ کسی طرف بھی نکل جائیں تو آپ کو اتنی میلاد کمیٹیاں ملیں گی. شہزاد بھائی کے اس علاقے کا نام ہی میلاد ہے الحمدللہ. اور پھر میں وہاں سے پرائمری اسکول تھا, وہاں سے نکلا. اور پھر ہمارا جو میری اصل ایجوکیشن تھی وہ پھر ہوئی میری گورنمنٹ کرسچن ہائی اسکول تھا, کرسچنوں کا اسکول تھا. اور وہاں پھر میں پڑھا, میں نے میٹرک وہاں سے کیا. اور اسی اسکول میں بڑے بڑے مشاہیر لوگ. کرسچن اسکول کیوں؟ کرسچن اسکول بیسیکلی اس وقت وہ چونکہ ہمارے جو اسکول تھے جو مسلم کمیونٹی کے, وہ ان میں ایک تو لیک آف ڈسپلن, اور دوسرا پڑھائی کا وہ معیار اس طرح کا نہیں تھا. تو میرے ایک دوست تھے, اللہ ان کو خوش رکھے, انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تمہیں ہم کرسچن اسکول میں داخل کراتے ہیں. اس کو مشنری اسکول بھی کہتے تھے. اچھا. تو عیسائیوں کا اسکول تھا. تو میں گیا, بہت بڑا اسکول ہے, اب بھی ہے فوارہ چوک میں, راول پنڈی فوارہ چوک میں بہت بڑا اسکول ہے. ان کے دین کا اثر نہیں پڑا؟ میرا خیال ہے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور میں اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے شہزاد بھائی, کہ ممکن ہے کہ اگر میں اس کرسچن ہائی اسکول میں نہ ہوتا تو میں شعر نہ کہہ سکتا. اچھا. جی, شاید میں میری اتنی مجھے کوئی اپریشیٹ نہ کرتا. اور یہ پتہ ہے نا آپ کو, یہ تو حوصلہ افزائی, اپریسیشن اس کو بڑھاتی ہے. تو جب میں وہاں پڑھتا تھا, میں نے 6 میں وہاں پہ داخلہ لیا. تو میرے استاد تھے جو اردو کے, اسرائیل ناصر ان کا نام تھا. اچھا. کرسچن تھے لیکن بڑے کمال کا آدمی تھا, بہت کمال کا آدمی تھا. بعض لوگ اپنی شخصیت میں پوری انجمن ہوتے ہیں. وہ ایک وقت میں شاعر بھی بہت اچھا تھا. اچھا. اور موسیقار بہت اچھا تھا. کاتب اپنے وقت کا بہت اچھا تھا. میری جو پہلی کتاب چھپی, اور ان کی یہ خواہش تھی کہ, حالانکہ میں ان کا طالب اسٹوڈنٹ تھا, شاگرد تھا, عیسائی تھے وہ شہزاد بھائی, ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن عجیب بات ہے, میں اب بھی سوچتا ہوں بعض اوقات کہ میرے ٹیچر نے, اسرائیل ناصر صاحب نے, کبھی مجھے تو کر کے نہیں بلایا. واہ. ہمیشہ مجھے شاہ صاحب کہتے تھے, ہمیشہ شاہ صاحب. اچھا. پھر وہ آغاز میں نے غزل لکھی تھی. تقریباً شعراء کا یہی ہوتا ہے کہ آغاز میں غزلیات سے ہوتا ہے وہ ان کا. تو مجھے اب جب میں وہ پرانی کوئی غزلیں اٹھا کے میں دیکھتا ہوں اپنی, یا نعتیں اٹھا کے دیکھتا ہوں, تو بعض وقت مجھے خود بھی ہنسی آتی ہے کہ بھی میں تو بہت جاہل تھا, میں نے کیا یہ کس قسم کے اشعار لکھے میں نے. لیکن وہ جب میں لے کے آتا کلاس میں, ان کو وہاں پہ آ کے دکھاتا کہ جی یہ میں نے آج کچھ اشعار لکھے ہیں,
تو وہ میرے شعر سن کے کہتے خاموش کرتے پوری کلاس کو اور کہتے دیکھیں جی شاہ صاحب نے شعر لکھے. ٹھیک. واہ 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 بھائی کیا بات ہے, بہت اچھا, یہ بڑا اچھا خیال ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ بڑا اپریشیٹ کرتے مجھے, میرا حوصلہ بڑھتا. صحیح. اب شہزاد صاحب جب میں وہ دیکھتا ہوں نا پرانی چیزیں جو میں نے لکھی تھی اس دور میں, تو یقین مانے مجھے ہنسی آتی ہے. اور میں اس بندے کی یعنی اس حوصلہ افزائی کو میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ بندہ میرا یہ حوصلہ افزائی نہ کرتا اس وقت, میرے ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو, بات ہوتے ہیں نا اساتذہ, اور میں اب بھی یہ ایک میسج بھی ہے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں بھی یہاں ایجوکیشن کا سسٹم ہے یو کے میں بھی, اور جو چیز آپ محبت سے سکھا سکتے ہیں کسی کو, بچے کو, وہ آپ اس کو غصے سے, نفرت سے یا اس کی حوصلہ شکنی بچے تو ویسے بھی اکثر بھی محبت سے, لاڈ سے, پیار سے وہ زیادہ بات جو ہے وہ مانتے ہیں. تو پھر وہ میری کتاب, میں نے کتاب جو لکھے اشعار لکھتا رہا, پھر وہ اس کی تصحیح بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے بیٹا کہ اگر آپ اجازت دیں, تو اس وقت تو یہ کمپیوٹر تھا ہی نہیں, تو کتابت ہوتی تھی ہاتھ سے. ٹھیک. تو میں اس کتاب کی کتابت جو ہے تمہارے نعتیہ مجموعہ کی کتابت میں خود کروں. تو پھر نہ انہوں نے صرف میری پوری کتاب وہ خود لکھی. میری کتاب کا نام تھا الطاف و کرم. الطاف و کرم. تو وہ اس کتاب میں انہوں نے فلیپ لکھا باقاعدہ, اور اس کا عنوان تھا کرم کے فیصلے. اچھا ہیں جی. تو پھر وہ کتاب چھپی 1986 میں. ٹھیک. تو یہ میرا آغاز تھا وہاں سے. یونیورسٹی لائف, اسٹوڈنٹ لائف کیسی رہی؟ بہت اچھا رہا, کیونکہ مجھے الحمدللہ جن اسکول کے زمانے میں تو میں نے بتایا آپ کو کہ مجھے اتنے اچھے استاد ملے, اور پھر جب میں کالج میں گیا, گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اصغر مال ہمارا راولپنڈی کا بڑا معروف کالج ہے. بڑے بڑے مشاہیر وہاں پہ پڑھے, میں کسی کا نام نہیں لے سکتا یہاں پہ, جی, بڑے بڑے لیڈر اچھا وہاں سے پڑھ کے نکلے. ٹھیک. تو وہاں جو میری ملاقات جن اساتذہ سے ہوئی, پروفیسر حبیب اللہ حسینی صاحب سے, پتہ نہیں اب زندہ ہیں مر گئے ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں. ایک ہیں ابھی بھی ماجد صدیقی, بہت کثیر التصانیف شاعر ہیں, غزل سرا ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے, کلیات ہے, وہ تھے. اور کافی سارے اساتذہ تھے میرے وہاں پہ وہاں سے. لیکن جو میرے اندر یہ سمجھے کہ جس نے مجھے پالش کیا, جو جس نے, کیونکہ ہر بندے کے اندر ایک دوسرا انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے. صحیح. جو اس کی اصل شخصیت ہوتی ہے, اس کو باہر نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جی. کہ جو وہ فرمایا گیا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان. اپنے آپ کو پہچاننا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل. تو اس کی پہچان جو ہے وہ مجھے, پھر میرا تعلق رہا حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب سے. تو ان سے میں نے زبان سیکھی. صحیح. لطافت شعری, اور شعر کیسے کہا جاتا ہے یہ, پھر اچھے شعر کی کیا علامات ہیں. اور اساتذہ کو پھر انہوں نے مجھے سجیسٹ کیے کہ کن کن لوگوں کو پڑھیں آپ. پھر اس پر انشاءاللہ ضرور بات ہوگی. میں کیونکہ ہم نے بریک پہ جانا ہے, اور بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ تربیت کے حوالے سے, جی, اپنے والد صاحب کے متعلق تو آپ نے بتایا, میں چاہوں گا کہ والدہ صاحبہ کا بھی بتائیں کہ ان کی کتنی, کہہ لیجئے کہ آپ کی زندگی اور پھر آپ کی تربیت کے اندر کتنا ان کا اثر ہے, اور انہوں نے کیا کچھ آپ کو بتایا, سکھایا, کہ آج الحمدللہ آج پوری دنیا میں سید الطاف شاہ کاظمی کا نام ہے. یقیناً ان کی دعائیں تو ہیں. اور جب آپ اپنے والد صاحب کے متعلق بات کر رہے تھے, اور آپ کے آنکھ میں آنسو تھے, اور میرے بھی والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ کتنا درد ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے پیرنٹس کو لوز کرتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ والدہ ماجدہ کے متعلق ضرور بتائیں, لیکن ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بریک آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وذ شہزاد احمد قادری, اور آج میرے ساتھ الحمدللہ سید الطاف شاہ صاحب کاظمی تشریف فرما ہیں. شاہ صاحب قبلہ, بریک سے پہلے آپ نے اپنے والد ماجد کے متعلق تو الحمدللہ بتایا ہمیں. آپ کی والدہ کی کتنی آپ کی کیریکٹر میں
اور آپ کی تربیت میں حصہ ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کے لیے تربیت کے لیے سب سے پہلا ادارہ جو ہے وہ تو ماں کی گود ہے. صحیح. ہر شخص کی ایفیلیشن ہوتی ہے اپنی والدہ کے ساتھ، لیکن میری والدہ کے ساتھ ایفیلیشن جو ہے وہ کچھ زیادہ تھی. اس حوالے سے کہ میں نے دوران گفتگو پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ ہم 6 بھائی تھے. 6 بھائی. 6 بھائیوں میں 2 بھائی ہم ایسے تھے کہ جن کے ساتھ اب 6 بھائیوں میں سے کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ مجھ سے 3 بڑے ہیں. 3 بڑے. 2 میرے بڑے بھائی فوت ہو چکے ہیں. اچھا. ایک مجھ سے بڑے ابھی ہیں اور 2 مجھ سے چھوٹے ہیں. ٹھیک. 6 بھائی تھے اور ہمارے 6 بھائیوں میں ہماری بہن کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ میری والدہ کی جو میری محبت ان کے ساتھ یا جو ان کی شفقت تھی وہ بھی بڑی عجیب و غریب تھی. ہم کاظمی سادات سے ہمارا تعلق ہے اور میری والدہ جو تھیں وہ سادات میں سے نہیں تھیں. تو ان کی سادات کے ساتھ محبت اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ میں ان کا بیٹا تھا، اور بیٹا تو یہ سمجھیں کہ ماں کا نوکر بھی ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے. میری ساری زندگی یہ خواہش رہی کہ میں اپنی والدہ کے قدم ان کے پاؤں دباؤں، ان کی خدمت کروں. لیکن شہزاد بھائی آپ حیران ہوں گے اس بات سے کہ میری والدہ نے ساری زندگی مجھے اپنے پاؤں دبانے کی کبھی اجازت نہیں دی. اچھا. اب اور اس کی وجہ صرف اور کوئی نہیں تھی، یہ تھی کہ چونکہ وہ سادات میں سے نہیں تھی تو میں تو ان کی اولاد تھا، ان کا بیٹا تھا نا. ہاں. میرا تو رشتہ ان کا ادب کا احترام کا رشتہ تھا، لیکن وہ ہمیشہ یہ مجھے کہتی تھی کہ تم سادات میں سے ہو، چونکہ تم سید زادے ہو. یعنی ساری زندگی انہیں مجھے اپنے پاؤں نہیں دبانے دیے. اور مجھے والدہ اس لیے نہیں بھول سکتی کہ میرے جو بڑے بھائی تھے جن کی شادی ہوئے 14 سال گزرے تھے. 14 سال گزرنے کے بعد میری شادی ہوئی، اور میری شادی کے لیے میری والدہ نے جو رشتہ دیکھا، جہاں گئی، میں ایک بات صرف کوٹ کرنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ ہر اولاد کے لیے اس کی والدہ کا، والدین کا بڑا مقام ہوتا ہے. صحیح. لیکن میرے ہاں تھوڑا سا بالکل اس کے عجیب مختلف ہے کہ میرے والد صاحب جب شادی کی تاریخ لینے گئے تو میرے والد نے کو جاتے ہوئے جب میری والدہ نے رخصت کیا تو یہ کہا کہ آپ نے یہ تاریخ لینے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 30 مارچ کے بعد کی تاریخ نہیں لینی بارات کی. اچھا. میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے. تو چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو چونکہ میری جو شادی ہے وہ گیلانی سادات میں ہوئی ہے، مظفر آباد آزاد کشمیر میں، تو ان کی مجبوری سے انہوں نے کہا کہ شادی 30 مارچ کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن چھٹی کا دن چونکہ 4 اپریل کو ہے، اتوار کا دن ہے، تو ہمارے لوگ میکسیمم جو ہیں وہ سارے امپلائیز ہیں، تو آپ ہمیں 30 مارچ کی بجائے 4 اپریل کا دن ہم طے کرتے ہیں. تو اس پہ دعائے خیر ہوگی. جب میرے والد صاحب گھر آئے تو پوچھا میری والدہ نے کہ کون سا دن رکھا ہے، کون سی تاریخ کا تعین کیا ہے. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں نے 4 اپریل رکھے. ٹھیک. تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ میری والدہ صاحبہ نے ایک دم اس طرح سر پکڑ لیا اور آپ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ کیوں کیا آپ نے. تو میرے والد صاحب نے کہا اس میں کیا ہے، 30 مارچ میں اور 4 اپریل میں تو کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے. صحیح. تو میری والدہ نے کہا کہ مجھے آج بھی ان کے وہ لفظ یاد ہیں، انہوں نے کہا آپ نے بہت ظلم کیا مجھ پہ، بہت ظلم کیا. خیر بات آئی گئی ہو گئی. 4 اپریل کا دن آ گیا. 3 اپریل کی دن کی شام کی بات ہے. بالکل میری والدہ صحیح سلامت، کوئی تکلیف نہیں، کچھ بھی نہیں ان کو. خود انہوں نے ساری میری شادی کا اہتمام کیا، چراغاں پوری بلڈنگ پہ کیا، گھر میں سجایا اپنے ہاتھوں سے، پورا خاندان ہمارا اکٹھا ہوا تھا. تو شام کے وقت ان کی طبیعت اچانک وہ کہنے لگی مجھے کوئی اس طرح تکلیف سی محسوس ہو رہی ہے. تو میں
کوئی ہاسپٹل جانا چاہتی ہوں. مختصر یہ کہ میں خود ان کو لے کے گیا ہاسپٹل, بالکل ہمارے گھر کے قریب داخل کروایا. ان کو ڈاکٹر نے کہا کوئی انفیکشن سی ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑی دیر میں یہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو صبح میری بارات تھی, 4 اپریل کی صبح کو میری بارات تھی. ٹھیک. 4 اپریل کو فجر کے وقت, فجر سے تھوڑی دیر, ساری رات میں ہاسپٹل میں رہا ان کے پاس. ڈاکٹر آیا, اس نے کہا کہ گھنٹے ڈیڑھ میں ہم ان کو ڈسچارج کر دیں گے, آپ ان کو لے جائیے گا. سفر بھی اگر کرنا چاہے تو یہ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فجر کی جماعت ہو رہی تھی, مجھے ہاسپٹل سے فون آیا کہ آپ کو امی بلا رہی ہے. میں ہاسپٹل گیا اور مجھے یاد ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت امام کر رہا تھا. مسجد جو ہمارے ہاسپٹل میں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں مسجد تھی, تو میری والدہ لیٹی آنکھیں کھولی, انہوں نے مجھے دیکھا. دیکھنے کے بعد مجھے قریب بلایا, میرے گلے پہ بوسے دیے اور بس دیکھ کے مجھے آنکھیں بند کی. میں یہ سمجھا کہ وہ سکون میں ہو گئی ہیں, سکون میں. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ اب اس طرح کرتے ہیں کہ میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں, آپ کو لے کے چلتے ہیں, کیونکہ صبح 10 بجے بارات ہے اور یہ ابھی کوئی 5:30 پونے 6 کا ٹائم تھا. تو میں جھنجھوڑ رہا ہوں, ان کو ہلا رہا ہوں, اور وہ بالکل بے سکت ہو گئی. اتنی میں ڈاکٹر کو میں نے کہا, میں نے دیکھیں ان کو کیا ہے, تو ان کا یہ 1 سیکنڈ ہوا, یہ ایکسپائر ہو گئی. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی نیک خاتون تھیں کہ ان کو کتنا عرصہ پہلے ہی پتہ چل گیا کہ میری زندگی جو ہے وہ یہ نیک ہونے کی علامت ہے. اور دیکھنا, آپ نے بتایا کہ آپ کے وہ اپنے پاؤں جو ہے وہ نہیں دبانے دیتی تھیں, اور ساری زندگی کبھی انہوں نے اللہ اکبر, صرف اس لیے کہ ایک تم حضور کی نعت پڑھتے ہو, دوسرا تم سید زادے. یہ ان کی محبت تھی اہل بیت کے ساتھ. اور ساری زندگی انہوں نے جس طریقے سے ہم لوگوں کی, ہم بھائیوں کی تربیت کی, چونکہ گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا ہمارا کہ والد بھی میرے اور والدہ بھی دونوں فجر کے وقت اٹھ کے بس وہ کچھ ایسی صدائیں ہوتی تھیں کہ بس میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہیں ہر شخص یہی کہتا ہے, اور بات بھی درست ہے, لیکن میرے لیے میرے والدین کی دعاؤں اور بالخصوص میری والدہ, مجھے یاد ہے کہ وہ اس طرح جھولیاں پھیلا کے میرے لیے دعائیں کرتے تھے. سبحان. اور آج اس مقام پہ ہوں میں یہ یقیناً ان کی دعائیں ہیں. شاہ صاحب قبلہ, والدین کا اس دنیا سے جانا, پردہ کر جانا, یہ اولاد کے لیے بہت دکھ کی بات ہوتی ہے. دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ختم ہو جائے گا, لیکن ظاہری طور پر ان کا سہارا جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن یہاں پر لائٹ بات بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی والدہ نے کبھی آپ کو ڈانٹا پیار کے اندر, جیسے بتا رہا کوئی لاڈ سے اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے, وہی آپ بہت شرارتی تھے, کس قسم کا جو چائلڈ ہوڈ ہے آپ نے گزارا؟ چائلڈ ہوڈ میرا ایسا تھا کہ شرارتی تو نہیں تھا میں. اچھا, شرارتی نہیں تھا, یہ تو سبھی کہتے ہیں بھائی آپ نے آپ کے مطلب, لیکن صحیح بات بتانی ہے آپ نے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, شرارتی نہیں تھا. میری زندگی الحمدللہ بچپن سے مجھے تھوڑی سی, چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھائی تھے گھر کے اندر, تو کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو نہیں, وہ بھائیوں کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے وہ تو سب کی ہوتی ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کی بھی ہوئی, ٹھیک ہے. وہ جنگ تو وہ جو ایک فطری ہوتی ہے وہ تو ہوتا ہے, وہ تو گھروں میں ہوتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا, ایک بائی برتھ ایک بچہ ہوتا ہے وہ شرارتی ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا ہوتا ہے, ایسی بات نہیں تھی. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ مجھے بہت پڑی تھی, اور وہ میں بھول نہیں سکتا کبھی. والد سے یا والدہ سے؟ نہیں, والدہ سے. اچھا, والدہ صاحبہ سے. اور وہ چونکہ گرمیوں کے دن ہوتے تھے تو ان کی یہ ہوتی تھی کہ بھائی دن کو باہر نہیں نکلنا. 1 بجے کے بعد جب ہم اسکول سے آتے تھے, کھانا کھاؤ, نہاؤ اور فوراً بس سو جاؤ. تو شام کو اٹھ کے پھر پڑھنا چڑھنا ہوتا تھا. تو ہماری یہ ہوتی تھی یار یہ کسی طریقے سے سو جائیں تو ہم باہر نکلیں. یہی ٹائم ہوتا تھا ہمارے لیے گھومنے پھرنے کا, ذرا باہر نکلیں, کھیلنے کودیں. تو وہ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ میں جب اسکول سے آیا, کھانا کھایا, میں نے کہا جی میں لیٹتا ہوں. تو وہ کمرہ تھا, میں لیٹ گیا جا کے. تو وہ اپنے کمرے میں لیٹ گئی, جب وہ سو گئی تو میں باہر نکلا, کنڈی کھولی, میں باہر نکل گیا. تو ہمارے گھر کے قریب بالکل ایک وہ جگہ ہے, گارڈن سا, تو وہاں پہ جب میں پہنچا تو بس ایسے ہی دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے. وہ میرے کمرے میں کہیں آئی, میں نہیں تھا, موجود نہیں تھا. جب واپس آیا تو پھر جو کچھ میرے ساتھ ہونا تھا وہ جس کا میں حقدار تھا وہ ہوا میرے ساتھ. جی ہاں, لیکن یہ کہ کوئی ایسا میری والدہ اس طرح نہیں, مطلب بڑی محبت کے ساتھ. شاہ صاحب قبلہ, جوانی
آپ نے زیادہ کہاں گزاری، اپنے اس علاقے میں ہی یا کہ کیونکہ میں شاعری پر آنا چاہتا ہوں. دیکھو نا، نہ تو آپ پڑھتے ہیں، کوئی بھی بندہ جب کوئی کسی کی آواز سنتا ہے تو پھر کوئی بھی بندہ آ کر کہہ سکتا ہے بھائی آپ کی آواز بہت اچھی ہے، سپورٹ کرتا ہے، انکوریجمنٹ کرتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے اسکول اور پرائمری اسکول اس طرح آپ کی سپورٹ جو ہے وہ ہونے لگی. لیکن شاعری لکھنا یہ تو ٹیلنٹ یا تو آپ کو خود جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کسی یا کچھ آپ لکھتے ہیں تو پھر بندہ دیکھتا ہے کہ بھائی کوئی استاد دیکھ لیتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا لکھتا ہے تو انکوریجمنٹ دیتا ہے. تو لکھنے میں آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اچھا لکھ بھی لیتے ہیں؟ شہزاد بھائی، جو شاعری ہے نا، یا تو شاعر ہوتا ہے یا شاعر نہیں ہوتا. ٹھیک. اگر کوئی یہ کہے کہ میں سیکھنے سے شعر کہوں گا تو میں اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے، سیکھنے سے آپ اس میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں. صحیح. جو اس کا جو سب سے بیسک جو شعر کہنے کے لیے جس چیز کی سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے بحور کا علم ہونا، بحر کا علم ہونا. اب مجھے نہیں پتا آپ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں. موزونیت، ٹیون کا پتہ ہو، وزن کا پتہ ہو، اوزان کا پتہ ہو. ٹھیک ہے، ہر چیز کے لیے ایک بحر ہے. اور وہ بحر اگر آپ کوئی بندہ یہ کہے نا کہ میں سیکھ کے اس کو کسی استاد سے سیکھ کے تو میں وہ بحر کا پتہ چل جائے گا، اس کا بحر کا کہ یہ فلاں بحر ہے. لیکن اس کو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں سیکھ کے تو شاعر بنوں گا، جی شاعر جو ہے وہ بس یہ سمجھ نیچرل ٹیلنٹ، یہ نیچرل ہے، یہ پیدائشی ہوتا ہے. بالکل. کون سا کلام جو ہے وہ آپ نے پہلا کلام جو ہے کون سا لکھا؟ میں چاہوں گا کہ اگر ترنم میں اس کو آپ ذرا پڑھ کر ہمیں سنائیں، کیونکہ آپ کے بہت سارے کلام آپ نے لکھے ہیں. ہر ایک پڑھنا یا ہر ایک کتابوں کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی کتابیں ہیں، اگر کسی نے کلام پڑھنا ہو یا اس کو کتاب جو ہے وہ خریدنی ہو تو وہ آپ ضرور بتا دیجیے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ ترنم میں کچھ ہمیں سنائیں. کلام میں ایک پیش کر دیتا ہوں. جی بسم اللہ. اپنے ناظرین کے لیے اور آپ سب کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے ایک پرانی نعت ہے. جی اس کے چند شعر میں پیش کرتا ہوں. ایک ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم نے آج اس پروگرام کے اندر کچھ کالز بھی لیں گے، مختصر سی کالز ہوں گی، اور ابھی کوئی ہمارا بھائی ہے غالباً لائن پر، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا what's your name and where are you calling from? My name is Tawheed. Okay. And I'm calling from Accrington. Okay, and what would you like to say today to Shah Sahab? Can I ask Shah Sahab to read a naat for me? In today's program, where Shah Sahab can read a kalam for you. It's a kalam that is written by himself, inshallah. And do you know any of his kalams? Yeah. Which one? Meri joli mein rehte hai. Haan, inshallah. Okay, beta, just for you, he will definitely recite that for you. Okay. Okay. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. تو ایک نعت ہے، یہ پڑھی تو نہیں گئی ہے یہاں پہ چونکہ یہ پرانی ایک نعت ہے، تو ضرور آپ کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. در پر بلائیے کہ ہوں بے چین یا نبی. در پر کٹتی نہیں
نہیں ہے دیکھے بنا رین یا نبی، آنکھوں کے کاسے خالی ہیں، خیرات دید دے ترسے ہوئے ہیں کب سے میرے نین یا نبی، ترسے ہوئے ہیں کب سے میرے نین یا نبی، ترسے ہوئے ہیں کب سے میرے نین یا نبی، طیبہ ادھر ہے اور تڑپتے ہیں ہم ادھر، کیوں اس قدر ہیں دوریاں مابین یا نبی، کیوں اس قدر ہیں دوریاں مابین یا نبی۔ اور شہزاد بھائی شعر دیکھیے کہ دنیا کے تاجور ہیں میرے سامنے فقیر، دنیا کے تاجور ہیں میرے سامنے فقیر، کہ سر پر ہے میرے آپ کے نالین یا نبی، سر پر ہے میرے آپ کے نالین یا نبی، محشر میں ساتھ ہوگی عطا اہل بیت کی، رکھتا ہوں دل میں الفت حسنین یا نبی، رکھتا ہوں دل میں الفت حسنین یا نبی۔ اور مقطع اس کا کہ الطاف دل کی ایک ہی حسرت ہے اب یہی، بس میں ہوں اور آپ کے قدمین یا نبی، بس میں ہوں اور آپ کے قدمین یا نبی، بس میں ہوں اور آپ کے قدمین یا نبی۔ سٹیج اپنوں نے بھی پرایوں نے بھی یہ مان لیا کہ سید الطاف شاہ کاظمی یہ نعت پڑھ سکتا ہے، اور سب نے قبول کر لیا۔ یہ سن کون سا تھا، آپ کی عمر اور کہاں اور مجمع سامنے کون سا تھا، لیکن
हमारे साथ अल्लामा शाहजहां मदनी साहब लाइन पर मौजूद है। उनके इस कॉल के बाद इंशाल्लाह आपने बताना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत अल्लामा साहब कैसे हैं आप? जी दुआएं आपकी करम माशाअल्लाह। आज मेरे साथ सैयद अल्ताफ़ शाह साहब काज़मी यहाँ मौजूद हैं और यकीनन आप प्रोग्राम देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखें शहजाद भाई, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने यकीनन आज एक बड़ी रूह परवर महफिल सजाई है और मिलाद टीवी की जीनत मेरे मोहतरम भाई सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब काज़मी साहब बने हैं। ज़रूरत से समर की है कि इनके वो जो छुपे हुए पहलू थे वो आपने आज उजागर करने की एक बड़ी खूबसूरत कावश की है, जिस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन किबला शाह साहब जो हैं वो हमारे लिए बायस इफ्तिखार हैं, न सिर्फ अहले सुन्नत के लिए बल्कि हारमे शायरी में शाह साहब का एक मुनफरिद किस्म की आमद है। और शाह साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी जो ये वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी शाह साहब के सामने, तो शायरी के हवाले से गुफ्तगू करना सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन रियाज मजीद ने कहा था, बड़ा खूबसूरत एक उनका मुझे शेर इस वक्त याद आ रहा है कि उन्होंने हक अदा कर दिया। और शाह साहब पर यकीनन ये सादिक आता है कि हराम शायरी में कि कम सवादों से कहूँ हय आलन नात रियाज, हराम शायरी में नात अज़ा हो मेरी। तो गोया शाह साहब एक बड़े कामयाब मुअज़्ज़िन है हराम शायरी के। और हराम शायरी में जो शाह साहब ने आवाज़ बुलंद की है, यकीनन शाह साहब की जब नात सुनने से तो ताल्लुक़ रखती है, लेकिन अगर आप बैठकर शाह साहब ने जिस तरह पहले जिक्र किया अल्ताफ़ व करम आपका जो मजमूआ नात पाक है वो मंजर आम पे आ चुका है और यकीनन कई मजमूए अभी और इंशाअल्लाह मुनस्से शहूद पर आएंगे। तो अगर आप देखें तो उसमें महसूस होता है कि शाह साहब की जो ये एक निखार है और बड़े बड़े नादगोश शुअरा की सोबत इनको मुयस्सर आई है। एक तो ताल्लुक इनका सरकार अलैहिस्सलाम की आले पाक से है, बाकी इनको जो मजबूत सोबतें मुयस्सर आई हैं वो आज के दौर में नापैद हो चुकी हैं। नसीर मिल्लत की सोबतें मुयस्सर आई, जनाब अफजल फ़कीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जनाब हफीज साहिब साहब, जनाब हाफिज मजरुद्दीन मजर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो ये इन बुजुर्गों की सोबतों ने भी शाह साहब पे काफ़ी असरात मुरतब किए हैं। ये शाह साहब की जो शायरी है उसमें हम सिर्फ इस्तिगासा हमें नजर नहीं आता, शाह साहब तारीख भी लेके चलते हैं, साथ सीरत भी लेके चलते हैं और उसके साथ साथ शाह साहब असर आज़र के जो एक मैं समझता हूँ कि शेर के जरिए असर आज़र में जो वो लोग तरीक़त और शरीयत के नाम पर या कोई दुनिया मादियत के नाम पर अपने आप को अगर सामने लाते हैं तो शाह साहब बड़े एक ऐसा अंदाज में अपनी शायरी में उनका रद्द करते हैं और लोगों को सरकार अलैहिस्सलाम की गुलामी में जो हुर्रियत का एक अवसर है शाह साहब ने उसको बजा तौर पर उजागर किया है, जो मैं समझता हूँ आप सब के लिए और हम सब के लिए फख्र है। और नात के हवाले से तो शाह साहब के साथ मेरी बड़ी निस्बत रही। किसी दौर में नकीब महफिल जब मैं हुआ करता था तो वो मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, अभी आपने एक बात की थी इनसे कि शायर देखें किसी को हाफिज बनाना है मदरसे में दाखिल कर लें, 2, 2.5, 3 साल बाद वो हाफिज बन जाएगा। किसी को आपने आलिम बनाना है तो वो अगर दरस निज़ामी करता है, उलमा की सोबत मुयस्सर आती है तो वो आलिम बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को या किसी बंदे को लेके जाएं शाह साहब के पास कि शाह जी इसको आप शायर बना दें, तो शायर शाह साहब नहीं बना सकते, इसलिए कि शेर जो है वो अपने बनने से नहीं आता जब तक खजाने गैब से नुत्के रिज़्क़ अता ना हो। तो मैं ये कहूँगा कि बड़ी खूबसूरत बात वो किसी ने तनवीर कादरी साहब का गालिबन एक शेर है जो इस वक्त मुझे याद आ रहा है कि हरूफ वज्द में हो काफिये हो सर्ब सजूद, रदीफ झूम रही हो तो नात होती है। और करम की बात है, जोरे कलम की बात नहीं, करम की बात है, जोरे कलम की बात नहीं, अता उधर से हुई हो तो नात होती है। तो मैं बजा तौर पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुझे फख्र है। अल्लामा साहब यहाँ पर बात सुन ले। जी 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 जी
میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت مختصر ہے کہ یاری دوستی میں آپ مجھے بتائیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ دوست بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ذرا بتائیں کہ آپ کو یہ جب محفل میں ہوتے ہیں تو کیا رنگ ہوتا ہے محفل کا؟ دیکھیں جی، شاہ صاحب کی ایک جلوت لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے، دیکھیں آپ نے ایک ایسا سوال مجھ سے پوچھ لیا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں جب خلوت میں ہماری محفل ہوتی ہے۔ اور یقین کریں شاہ صاحب میں نے یہ چیز دیکھی، میرے 2-3 دوست ایسے ہیں کہ خلوت میں جب بیٹھے ہوں تو ہمارا رونا دھونا ہوتا ہے، جب شعر سنتے ہیں یا شعر پڑھتے ہیں یا اس اساتذہ کا کوئی کلام آتا ہے تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور پھر میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ شاہ صاحب ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ملتا نہیں ہے درد جو ان کی نظر نہ ہو، اور کیا لطف ہے سخن کا گر چشم تر نہ ہو۔ شاہ صاحب کی تنہائی میں چشم تر کا وہ جو عنصر ہے، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی خداداد صلاحیت ہے اور اللہ کا ان پر بڑا کرم ہے۔ جہاں تک دوستی کی بات ہے تو آل رسول ہے، آل رسول نے تو سب کے ساتھ وفائی کی ہے، تو میں شاہ صاحب کو دوست نہیں، اس حوالے سے میں شاہ صاحب کو، میں یہ نہیں کوئی لگی لپٹی بات ڈی ایم پہ کافی عرصہ آتا رہا ہوں، وہ سارے ہمارا اپنا بڑا اچھا تعلق ہے، بھائی چارہ ہمارا 25-30 سال کا ایک تعلق ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب کی جو سرشت میں جو وہ چونکہ آل سے تعلق رکھتے ہیں تو بات وہ میں کروں گا اب نصیر ملت کی زبان میں کہ نصیر خواجہ اجمیر اس لیے قریب کہ ازل سے ہے محمد کا گھر غریب نواز، تو اس عظیم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے اچھی اصلاح کرنے والے ہیں، بڑے اچھے ناصح ہیں، اور شاہ صاحب کا جن کے ساتھ قریبی تعلق ہے، مطلب کہ کئی علم و فن سے ان کا تعلق ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں جو شاہ صاحب نے مجھے بتائی ہیں کہ مدی صاحب آپ خطابت بھی یہ اس طرح کریں تو اچھے ناصح ہیں، ماشاءاللہ رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اگر سٹیج پہ کسی نے کوئی غلط کلام پڑھ دیا لیکن اس وقت نہیں بولیں گے، جب بیٹھیں گے تو اس کو کہیں گے ناز خان کو یہ لفظ کی نوک پلک جو ہے آپ سوار۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اس پروگرام کے اندر اور شاہ صاحب کے متعلق ہمیں تھوڑی بہت باتیں آپ نے بتائیں، اور یقیناً جب کوئی اچھی صحبت ہو تو اچھی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ وہی بات کہ وہ سٹیج اور اپنوں اور جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی شاید سٹیج پر آنے پر انہوں نے بھی کہا ہو کہ بھئی یہ آج کا بچہ ہے، یہ کیا یہ پڑھے گا یا کیا کرے گا، لیکن پھر ان کو بھی ماننا پڑا کہ ہی از آن دا ورلڈ سٹیج۔ ہاں، بڑا ایک عجیب آپ نے سوال کیا ہے مجھ سے، اور میں ان ہستیوں کے نام نہیں لے سکتا۔ جب نعت کہنے کا شعور اللہ نے مجھے بخشا، ہماری راولپنڈی میں ایک تنظیم تھی بزم نعت جی، تو اس بزم نعت میں بہت بڑے بڑے اکابر جو شعراء تھے وہ اس میں موجود ہوتے تھے۔ حضرت ضمیر جعفری، سید ضمیر جعفری صاحب، سرور امبالوی صاحب، عرفان صدیقی صاحب، بڑے بڑے لوگ تھے۔ میں تو بالکل ان کے سامنے، میری حیثیت تو بالکل ایک طفل مکتب کی تھی۔ تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ شاعری میں وہ ایک مصرع طرح دیا جاتا ہے، بھی اس مصرے کے اوپر لکھیں سارے، دیکھتے ہیں بھی کون کتنے پانی میں ہے۔ اچھا، تو ہمارا بہت بڑے شاعر ہیں، بدقسمتی سے ان کو نہیں پڑھا گیا اتنا، کیونکہ نعت کو عام فہم بنانے کے لیے کام کیا گیا زیادہ، فکری کام تھوڑا سا کم ہوا ہے اس کے اوپر۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹریٹ ہو رہی ہے نعت کے اوپر۔ خیر، تو وہ مصرع طرح دیا گیا ایک، تو اس میں یہ کہا گیا کہ اس کو سب لکھیں اس کے اوپر۔ میں نے بھی لکھی ایک نعت، اساتذہ فن بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی لکھی۔ تو مجھے تاخیر ہو گئی آنے میں، وہاں پہنچنے میں، تو جب کافی سینئر لوگ پڑھ چکے تھے، ٹھیک، تو میں آ گیا، ہال میں داخل ہو گیا، تو انہوں نے کہا بھئی یہ اب آیا ہے تو اب یہ تو بچہ ہے، اب اس کو تو ہم اتنے بڑے لوگوں کے پڑھنے کے بعد اس کو نہیں پڑھائیں گے ہم لوگ۔ تو مجھے بھی اچھا نہیں لگا کہ میں ان کے بعد پڑھوں، یہ اچھے اساتذہ فن لوگ جو پڑھ چکے ہیں ان کے بعد مجھے پڑھنے کے لیے۔ تو خیر وہ ایک محبت کرنے والے تھے بزرگ سے شفیق حضرت عرفان صدیقی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں تم پڑھو گے، تم پڑھو۔ وہ بہر میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں۔ تو وہ آخر میں نے پڑھا، صدر مشاعرہ بھی وہ پڑھ چکے تھے۔ تو بہرحال وہ حافظ مظہر الدین صاحب کی مشہور زمانہ ایک نعت ہے کہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، تو اس پہ میں نے کچھ اشعار کہے تھے۔ تو مجھے بڑی تقویت ہوئی اس وقت جب
ضمیر جعفری صاحب مرحوم، اللہ نے ان کے درجات بلند کرے، اور بڑے لوگ تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے. جب انہوں نے تجمل حسین اختر صاحب تھے، انہوں نے مجھے سنا تو 2-3 شعر تھے. پھر جب میں نے یہ اشعار اپنے حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب کو سنایا تو انہوں نے مجھے بڑی داد دی. انہوں نے کہا تم نے یہ خود کہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نے خود کہے ہیں. تو انہوں نے مجھے بڑی داد دی. اس دن مجھے میرے لیے وہ بڑی خوشی کا باعث تھا وہ دن، جس دن میں نے یہ سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں کچھ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھ کے میں اپنا معافی ضمیر، اپنے اشعار ٹوٹے پھوٹے لفظ میں اپنے جب شاہ صاحب کوئی جیسے نصیر ملت جیسا ایک بندہ وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو یقیناً آپ میں کچھ ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے تو اسی لیے کرتے ہیں، ورنہ وہ آئے گئے کہ تو نہیں کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یقیناً بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے الحمدللہ آج بھی ایک کلام کو مختلف اندازوں میں پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کلام کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک مثال کے طور پہ کوئی ایک نعت ہے تو ایک طرز اس کی عام ہو گئی ہے، مشہور ہو گئی ہے تو اسی ہی طرز پہ پڑھا جائے. ممکن ہے ایک طرز مجھے اچھی لگتی ہے جی، آپ کو وہ اپیل نہ کرتی ہو، ٹھیک، تیسرے بندے کو وہ زیادہ کوئی اتنے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ہے، یہ بات ہے اپنے ذوق سلیم کی، ٹھیک، کہ آپ ایک دیکھیں 2 چیزیں ہیں نعت کے حوالے سے میں یہ عرض کر دیتا ہوں جی، کہ اگر باہر شادیانے بج رہے ہوں نا، خوشی ہے، باہر ڈھول بج رہے ہیں، آپ اندر سے غمگین ہیں. اس نعت کا تعلق بھی دل کی دنیا سے، اندر کی دنیا سے، انر سیلف کے ساتھ ہے. صحیح. باہر شادیانے بج رہے ہو نا، آپ اندر سے اداس ہیں تو وہ باہر کی خوشی آپ کو خوش نہیں کر سکتی. اور اگر آپ اندر سے خوش ہیں تو باہر کسی کا جنازہ بھی پڑا ہو، کتنا ہی غم کا موقع کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا اندر اگر خوش ہے نا تو میرا خیال ہے آپ کو وہ غم متاثر نہیں کر سکے گا. باہر کا خارجی غم جو ہے وہ آپ کو، خارج کا جو باہر کا غم ہے وہ آپ کو افسردہ نہیں کر سکے، کیونکہ آپ اندر سے خوش ہیں. اسی طرح نعت کا بھی یہ سلسلہ ہے کہ نعت کا تعلق جو ہے وہ اندر کی دنیا سے ہے. صحیح. جب وہ اندر کی دنیا جس شعر کو، جس کیفیت کو، جس گداز کو، جس سوز کو ایبزارب کرتی ہے، وہ اس کو کنسیو کرتی ہے، تو وہ پھر طرز کی بات نہیں ہے اس میں. ٹھیک. وہ بات ہے حضور کے ساتھ نسبت کی، اس لذت کی بات ہے کہ جو وہ دل قبول کرتا ہے. صحیح. شاہ صاحب قبلہ، کوئی ایسا آپ کا کلام جو آپ سمجھتا، بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ کچھ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے شاعری لکھی لیکن ان کا کلام جو ہے وہ اتنا پڑھا نہ گیا، آپ کے کلام میں سے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کلام جو میں نے لکھا ہے اس کو وہ لوگ جو ہے ان کی نظروں سے گزرتا نہیں یا وہ پڑھتے نہیں ہیں، تو وہ کلام کون سا کلام ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو آج اس پروگرام دیکھنے کے بعد لوگ انشاءاللہ العزیز وہ پڑھنا بھی شروع کریں گے اور آپ کے دل کے بہت قریب ہے؟ سارے کلام قریب ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا، لیکن ایک بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم شاہ صاحب سے پوچھیں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ود شہزاد احمد قادری، اور آج الحمدللہ میرے ساتھ سید الطاف شاہ صاحب کاظمی موجود ہیں اور اپنی زندگی کے حوالے سے ہمیں بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح الحمدللہ آج جو پوری دنیا میں ان کا نام اور ان کا کلام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. اور شاہ صاحب قبلہ، بریک سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ آپ بتائیں کہ ایسا کلام جو آپ نے بڑی محبت سے لکھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کلام کو وہ عروج نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، اور اس پروگرام کے بعد امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ کلام جو ہے وہ نعت خواہ حضرات پڑھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے شہزاد بھائی کہ
میں نے کبھی کلام اس لیے لکھا ہی نہیں کہ اس کو عروج ملے. میرا ایمان ہے کہ میں جس آقا مولا کے گیت گاتا ہوں سبحان اللہ, میری صدا کو وہ سن رہا ہے. واہ, زمانہ سنے نہ سنے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیا کہنے, لیکن جس آقا مولا کی میں مدح کر رہا ہوں میری آواز اگر وہاں تک پہنچ رہی ہے تو پوری دنیا بہری گنگی ہو جائے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بات تو یہ ہے. لیکن آپ کی محبت, آپ نے وہ جو میں سمجھ رہا ہوں آپ نے کس وجہ سے پوچھا, جی جی, کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں, اشعار سارے ہی اولاد کی طرح ہوتے ہیں, وہ جس طرح اولاد پیاری ہوتی ہے نا, اسی طرح سارے شعر پیارے ہوتے ہیں. ایک نعت میں نے لکھی, چونکہ چھپی نہیں ہے, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چھپ نہیں سکی, اس وجہ سے کر کے یہ شاید لوگوں تک نہیں پہنچی ہے. لیکن جو اہل دل ہیں, جو محبت کرنے والے ہیں, وہ انہوں نے یہ سنی نعت. یہ نعت میں نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کے لکھی تھی. ترنم میں ذرا اس کے میں ایک دو تین شعر سنا دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. سرکار کی نگری میں انوار اترتے ہیں, سرکار کی نگری میں انوار اترتے ہیں. اس شہر کے ذروں سے خورشید ابھرتے ہیں. اس در کی عطا کرم کا دن اپنے گزرتے ہیں, ہوتا ہے کرم کا دن اپنے گزرتے ہیں. اے باد صبا سرکار سے کہہ دینا کہ ہیں دور مدینے سے, جیتے ہیں نہ مرتے ہیں. اور ایک شعر اس میں پیش کرتا ہوں. ہے دور مدینے سے, جیتے ہیں نہ مرتے ہیں. یہ آپ کا کوچہ ہے, اس کوچے کی گلیوں کے بھی ہواؤں کے خاموش گزرتے ہیں, جو کہ بھی ہواؤں کے خاموش گزرتے ہیں. اور کرتا نہیں شاہوں کی دریوزہ گری الطاف, بس میرے کریم آقا جھولی میری بھرتے ہیں, بس میرے کریم آقا جھولی میری
خیر کے ذروں سے خورشید ابھرتے ہیں. یہ چند شعر تھے جو سرکار کے قدمین میں بیٹھ کے میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی. پہلی مرتبہ مدینہ منورہ حاضری کب ہوئی؟ لیکن یہ آپ نے بتانا ہے ایک کال کے بعد، کیونکہ ابھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دلوں کو گرماتے ہیں، ہمارے ذہنوں کو منور کرتے ہیں، الحاج یوسف میمن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شہزاد بھائی؟ خیریت ہے؟ جی اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ ہیلو شاید کال ڈراپ ہو گئی. جی ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. غالباً یوسف بھائی کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. پھر انشاءاللہ رابطہ جو ہے وہ ان سے ہوتا ہے، تو پھر انشاءاللہ پہلی مرتبہ جی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کب حاضری ہوئی؟ میں 96 میں پہلی دفعہ، اچھا، اور وہ بھی ایک سرکار نے خود ہی طلب فرمایا، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون، وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون. واہ. ایک محفل میں سرکار کی نعت میں نے پیش کی، تو ایک محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس گلی کا ذکر آپ نے کیا ہے آپ اس گلی میں حاضر ہو جائیں جا کے. واہ. تو پھر 1996 میں 96 میں پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ سرکار کے قدمین کی حاضری مجھے اللہ نے نصیب کی. بیت اللہ شریف کا عمرہ کیا، پھر حج کی سعادت 99 میں میں نے حج اکبر. بس اس کے بعد پھر کانسٹینٹلی یہ سلسلہ الحمدللہ ریگولر. جب پہلی مرتبہ آپ یقیناً شاید مکہ مکرمہ گئے ہوں گے. جی پہلے مکہ مکرمہ سے جب آپ کی وہاں سے، کیونکہ وہ بھی سرکار کی پیدائش کا شہر ہے، مکہ مکرمہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب وہاں سے آپ کا جو سلسلہ مدینہ منورہ کی طرف ہوا، آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، تو کیا کیفیت تھی؟ کیا آپ محسوس کریں کہ جس سرکار کی توصیف اور ثنا آپ بیان کرتے ہیں، آج ان کے شہر کے اندر میں داخل ہو رہا ہوں، جس شہر کے متعلق میں سٹیج پر لاکھوں لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں، اس گنبد حضرہ کو جس کو میں نے فوٹوز میں یا ٹی وی میں دیکھا ہے، ان گلیوں کو جن کو میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے یا فوٹو پر دیکھا ہے، اور اس شہر کے متعلق جس میں ہمیں بارہا علماء بتاتے ہیں کہ 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ جو ہے وہ شام کو وہ آتا ہے. جب ایک بار آ گیا پھر دوبارہ اس کی وہاں حاضری نہیں ہوتی. تو یہ کیفیت ساری کیا تھی؟ بڑا، آپ خود بھی حاضر ہوتے ہیں سرکار کے شہر میں. اللہ تعالیٰ ہر اس مسلمان کو جو ابھی تک نہیں حاضر ہو سکا اس کو حاضری دی، اور جو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار ان کو اس بارگاہ کی حاضری عطا کرے. آمین. وہ لفظوں میں بیان کرنا نہیں، مشکل ہے بہت. وہ ایسی کیفیات ہیں، ایسا بس یہ سمجھ لیں کہ اس کا میں مختصر جواب یہ دیتا ہوں شہزاد بھائی کہ جیسے کوئی جلال کی وادی سے نکل کے جمال کی وادی میں آ جائے. واہ. کہ وہاں مکہ شریف میں آپ کو پتہ ہے جلال ہی جلال ہے. صحیح ہیں جی. وہاں کے لوگوں میں بھی جلال ہے جی. اور ہمیں تو مکہ کے لوگ بھی پیارے ہیں، ہمیں مدینہ طیبہ کے لوگ بھی پیارے ہیں، اس لیے کہ مکہ بھی حضور کی نسبت سے صحیح اور مدینہ بھی حضور کی نسبت سے. مجھے وہ کسی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ نسبت یمن قدم کر گئی یثرب کو حرم، وہ نہ آتے تو مدینے کی طرف جاتا کون. اگر حضور نہ ہوتے تو ہمیں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن یقیناً جو پہلی مرتبہ جب حاضری ہوتی ہے سرکار کے قدمین میں تو بس انسان کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں مجھ جیسا ایک گناہ گار انسان، اور پھر وہ سرکار کی اتنی بڑی بارگاہ، جیسا آپ نے کہا کہ 70,000 صبح فرشتے اور 70,000 شام، وہ جن گلیوں میں بایزید جو ہیں، بایزید جیسے اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی ہستیاں جہاں پہ
جن کے قدم میں میمنت لزوم لگے ہوں، تو اس سرزمین پہ جب انسان پہنچتا ہے تو بس یہی سمجھتا ہے کہ میں بہت بلندیوں پہ آ گیا ہوں۔ کیا پڑھتے گئے؟ یقیناً نعت خوان ہیں آپ اور نعت پڑھتے ہی گئے، اور کون سا کلام آپ کو اگر یاد ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک یہ جو سفر تھا یا وہاں پہنچ کر جو پہلا کلام آپ نے پڑھا ہو؟ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اور چونکہ میں ایسے کہہ دوں کہ میں نے یہ کلام پڑھا وہ کلام پڑھا، میری زبان پہ درود و سلام ہی تھا، واہ، وہاں کچھ یاد نہیں رہتا۔ جب وہ سفر کی وہ تصور گنبد خضرا کا تصور انسان کے ذہن میں ہو، تو گنبد خضرا جب ذہن میں ہو تو پھر ذہن میں کچھ اور باقی نہیں رہتا۔ سبحان۔ تو میں تو حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہی گیا ہوں، اور شعر بھی کہا میں نے اس میں، لیکن میں پورا تقریباً 1 مہینہ مدینہ طیبہ میں رہا۔ اچھا، یہ میں ایک بہت خاص بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت یہ خاص بات جو ہے بریک کے بعد، چلیں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں پھر ان کو یہ ہوگا کہ بھئی یہ کون سی خاص بات ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہم اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ابھی لائن پر الحاج یوسف میمن صاحب دوبارہ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہزاد بھائی کیسے مزاج ہے؟ خیریت ہے؟ جی اللہ کا کرم ہے، آپ سنائے ٹھیک ہے؟ ہاں جی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا کرم بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ میلاد شریف کا مہینہ اور میلاد ٹیلی ویژن پر سمجھے نا بڑی کاوشیں اور محنتوں سے آپ پروگرام پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ حضرت آج میرے ساتھ الحمدللہ سید الطاف شاہ صاحب قاسمی یہاں موجود ہیں، اور میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بہت سارا سفر کیا ہے ان کے ساتھ، اور کس طرح کی پرسنالٹی آپ ان کو پاتے ہیں؟ دوست بھی ہیں یقیناً، بھائی بھی ہیں، لیکن ہمیں کچھ بتائیں ان کے متعلق کہ اور ہمارے ناظرین کو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگوں کے سامنے تو ایک پرسنالٹی رکھتے ہیں لیکن پرائیویٹلی کیسے ہیں، زیادہ ہنسی مذاق والے ہیں یا سیریس رہنے والے ہیں؟ ذرا ان کے متعلق بتائیں۔ سب سے پہلے تو میری شہادت ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ کل میں سید صاحب کے ساتھ ہی حاضر ہوا تھا، جی جی جی، اور ڈی ایم پہ الحمدللہ بڑا بھرپور پروگرام ہم لوگوں نے کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے نبی پاک کی حال ہے اور حضور کی حال کا احترام تو ہر حالت میں لازمی ہے نا، صحیح، لیکن ہم تو ان کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتے ہیں، یہ سچی بات ہے کہ ہم ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے باپ کی جگہ ہے، سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ محبت سے پیش آتے ہیں۔ اور ظاہر ہے آپ نے تو شہزاد میں خاص کر میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ نے تو ان کو محفلوں میں اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں دیکھا، لیکن ان پرتکلف محفلوں سے ہٹ کر بھی سید صاحب کا اپنا انداز ہے ماشاءاللہ، بہت شفقت سے پیش آتے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ زندہ دل ہے یہ۔ اچھا ماشاءاللہ، ہاں سید صاحب کی اپنی زندہ دلی ہے الحمدللہ، بہت بہت محبت سے اور بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں ہمارے سارے ساتھی۔ دیکھیں نا ابھی میں ایک جگہ محفل میں گیا ہوا تھا، وہاں سے بہت تیزی سے میں نے کہا کہ چلیے جا کے پہنچوں، سمجھے نا اپنے ڈیرے پر، تو انشاءاللہ سید صاحب بھی محفلوں سے فارغ ہو کے پہنچ گئے ہوں گے اپنے ڈیرے پہ، یہاں آ کے پتا چلا کہ شاہ جی کون سی ایسی آپ لوگوں نے ان کو طلب کر لیا۔ آپ بتائیں کہ کون سی ایسی محفل یوسف بھائی؟ سید صاحب آئیں تو ذرا اور محفل ہماری جمع بابا انشاءاللہ۔ یوسف بھائی کون سی ایسی محفل ہے کہ آپ بہت یادگیری اور آپ آج بھی یاد کرتے ہیں اس محفل کو؟ ارے آپ کمال کر رہے ہیں شہزاد بھائی، کوئی ایک محفل ہو تو میں بتاؤں، یہاں تو روزانہ کی یادگار محفلیں ہو رہی ہیں، کل کی محفل دیکھ لینا، کل ہم لوگ الحمدللہ جس محفل میں یوسف بھائی آ جاتے ہیں وہ محفل یادگار بن جاتی ہے۔ آپ خود بتائیں۔ جی جی ماشاءاللہ، ہاں الحمدللہ، ہم تو سچی بات ہے سید صاحب سے بڑی ماشاءاللہ، خود ظاہر پڑھے لکھے لوگ ہیں بابا، تو پڑھے لکھے لوگوں کے پاس تو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ حاصل کیا جاتا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ ہاں ہاں الحمدللہ۔ تو شاہ جی سے ابھی میں داخل ہی ہوا تو پتا چلا کہ جی ڈی ایم پہ شاہ جی کا پروگرام آ رہا ہے، پھر آپ کے اسٹوڈیو سے مجھے ٹیلی فون آ گیا، میں نے کہا بڑی بات ہے الحمدللہ۔ ہم چاہتے تھے کہ کیونکہ آپ صبح و شام ماشاءاللہ جب یہاں یو کے اندر تشریف لاتے ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے کہ شاہ
साहब किबला किस तरह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये महफ़िलें आपके साथ जमाए होते हैं, तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला आपका भी साया जो है तादेर हम पर सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। आमीन 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 आमीन। मैं तो समझे ना दिए अपने मिलाद टेलीविजन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह आपने तमाम नाज़मानों को बारी बारी अपने प्रोग्राम में बिठाया और सैयद साहब का भी समझे ना माशाल्लाह देखने इतनी मसरूफियात के बावजूद माशाल्लाह इतना टाइम दे रहे हैं मिलाद टेलीविजन को। ये मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सादत है, बड़ी सादत है। ये मिलाद टीवी की भी सादत है और सैयद साहब की भी सादत है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, जलाली साहब को बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। चैनल के तमाम साथियों को सलाम और एक मरतबा पे नबी पाक की आमद, हुजूर की जलवागरी, हसनैन करीमैन के नाना की आमद की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हज़रत हमारे पास 5 मिनट हैं और इन 5 मिनटों में मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा अपनी फैमिली के मुतल्लिक़ बता दें कि कितने बच्चे हैं आपके और उनमें से भी कोई सना खान इंशाल्लाह वो बनेगा। पहले तो यूसुफ भाई की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, उन्होंने याद किया और उनकी जो उन्होंने इतने अच्छे अल्फाज कहे हमारे लिए, अल्लाह ताला उनकी इस मोहब्बत और उसका प्यार को कबूल फरमाए, उनका बहुत शुक्रिया। मेरे 3 बेटे हैं मेरे, और एक बेटी है मेरी। बेटी मेरी बड़ी है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज जाती है, और 3 बेटे हैं। एक बेटा मेरा जो है वो वहाँ 8th में पढ़ रहा है, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पाकिस्तान में वो सारे। जी जी। तो बस माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे को। हमारी भाभी भी कुछ नात वगैरह पढ़ लेती हैं? भाभी तो नात सुन लेती हैं, ये भी बड़ी बात है। वो कभी ये होता नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम बाहर गुजारते हैं तो भाभी कभी कहती नहीं कि भाई आप ज़्यादा वक्त जो है वो बाहर गुजारते हैं? इस हवाले से वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि उनको मेरा पता है कि मैं अमूमन मुसलसल सफ़र में रहता हूँ, सो इसलिए जो है वो मेरे साथ ऐसी बात नहीं है, बहुत कोऑपरेट करती हैं। जब भी मैं बाहर आता हूँ पूरे घर को लुक आफ्टर वही करती हैं। जी जी। और बच्चे शिकायत वगैरह नहीं करते कि बच्चे मिस तो करते हैं, जाहिर है टेलीफोन के ऊपर बात जब भी होती है तो वो मिस तो करते हैं, बच्चों का तो ये आपको पता है वो तो। और दोस्तों में से मुझे पता है कि आपके एक ऐसे दोस्त हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी एक बड़े आस्थाने से ताल्लुक़ रखते हैं, साहिबजादा हसन साहब। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, हसन साहब, तो मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि आपने माशाल्लाह, उन्होंने बल्कि ये कहा था कि आप उनके दोस्त ही नहीं भाई भी हैं, बड़ा उन्होंने, तो ये भी बहुत बड़ा आस्थाना है, तो बड़ी मोहब्बतों वाले लोग हैं। तो आपने नसीर मिलत के साथ तो बताया, लेकिन इनके साथ भी आपका बड़ा क्लोज। जी हाँ, ये कैसे हो सकता है कि मैं हुजूर की नात पढ़ता हूँ और मुझे हसन के साथ मोहब्बत ना हो। वाह वाह वाह, क्या कहना। हसन साहब मेरे दोस्त हैं, हमारी दोस्ती मदीना तैयबा में हुई अल्हम्दुलिल्लाह, वो अब भी मेरे दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे इंशाअल्लाह लज़ीज़। और उनके साथ मेरी बड़ा प्यार है। उनके वालिद मोहतरम क़िबला पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आलम इस्लाम की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके साथ भी बड़ी शफ़क़त, और वो भी बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं। हसन साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, प्यारे हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन मैंने उनके साथ एक प्रोग्राम किया था। अच्छा। और उनके वालिद साहब भी उस प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने फ़ोन कॉल के ज़रिए वो शिरकत की, और इतना बेहतरीन प्रोग्राम वो रहा और इतना हिट प्रोग्राम रहा अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी लोग याद करते हैं। तो माशाल्लाह आइंदा भी कभी मौका मिला तो कोशिश करेंगे आप दोनों को इकट्ठे, दोस्तों को, भाइयों को इंशाल्लाह यहाँ मिला टीवी पर लेकर आएंगे। मेरा ख्याल है कि मुनासिब है कि उनके चूँकि मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, तो उनको किसी अलग प्रोग्राम में बिठा के आप उनको मुफस्सल उनका इंटरव्यू करें, लोग उनके बारे में भी जानना चाहते हैं इंशाल्लाह, तो उनसे भी मोहब्बत करते हैं। शाह साहब क़िबला, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आखिर में जो आपकी ये किताबें हैं, जो आपने कलाम लिखे हैं, उनके मतलब बता दें ताकि लोगों को पता हो, अगर कोई बंदा। वो मैंने जिक्र किया कि किताब मेरी जो है वो 96 में जो पब्लिश हुई थी अल्ताफ़ व करम के नाम से, वो किताब तो अब तो खैर वो नापैद ही हो गई, अब एक मुद्दत हो गई। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस इसको मेरी काहली समझें कि मैं नहीं वो कर सका, अभी उसको कंपाइल कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ सारा कलाम। इंशाल्लाह जल्द, बहुत जल्द अपनी मोहब्बत करने वालों की खिदमत में मैं अपना कलाम जो है वो किताबी सूरत में मैं इंशाल्लाह पेश करने की सादत हासिल करूँ। शाह साहब क़िबला, आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं समझता हूँ कि जितना आपकी ज़िंदगी के हवाले से हमें पता चला है, हमारे नाज़रीन को पता चला है, वो भी यकीनन बहुत खुश हुए होंगे। और
پتہ چلا ہے کہ الحمدللہ کہ کس قدر اور کس طرح کا کیریکٹر سید الطاف شاہ کاظمی کا ہے، اور ماشاءاللہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہیں، لیکن ہم کیا دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اور ہمارے میلاد ٹی وی کے لیے اور پوری ٹیم کے لیے، اور انشاءاللہ پھر موقع تو ملتا رہے گا نعت خوانی انشاءاللہ العزیز، محفلیں جمتی رہیں گی انشاءاللہ۔ بہت ساری محفلوں سے جلدی نکل کے میں آپ تک پہنچا ہوں جی، اور آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہم سب کا مشن ایک ہی ہے، وہ ہے میلاد مصطفیٰ، حضور کے گیت گا رہے ہیں آپ بھی، میلاد ٹی وی والے بھی، اور ہمارا بھی یہی مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقیاں عطا فرمائے، اسی طرح لوگوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ پیدا کرتے رہیں۔ آمین۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں، اور سب کو کرنا چاہیے بھی، کیونکہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں، میلاد ٹی وی ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت انتہائی احسن کام ہے، اور اس میں سب کو ساتھ آنا چاہیے، قدم بڑھانا چاہیے، آگے نکلنا چاہیے، اور آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آپ نے دیکھا اور سنا سید الطاف شاہ صاحب کاظمی نے ماشاءاللہ اپنی زندگی کے حوالے سے ہمیں بتایا، اپنے کلام کے حوالے سے بتایا۔ انشاءاللہ العزیز اپنے بھائی کو اب اجازت دیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔